बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंज़ुद दक़ाइक़ का किताबुल बुयू हम पढ़ेंगे, और इससे पहले साहिब कंज़ुद दक़ाइक़ का तारुफ़ वो समझ लें, जान लें। साहिब कंज़ुद दक़ाइक़, इनका नाम अब्दुल्ला और इनके वालिद का नाम अहमद बिन महमूद और इनकी कुनियत अबुल बरक़ात यानी कि गोया के, और इनका जो निस्बती नाम है वो नसफ़ी है, और इनका लक़ब हाफ़िज़ुद्दीन। गोया कि पूरा नाम इनका यूँ हुआ, हाफ़िज़ुद्दीन अबुल बरक़ात अब्दुल्ला अहमद बिन महमूद नसफ़ी। ठीक है, ये इनका पूरा नाम हुआ। निस्बती नाम जो इनका है उसकी वजह यह है कि इनका ताल्लुक़ नसफ़ शहर से था, इस वजह से इनको नसफ़ी कहते हैं। और सन वफ़ात, इनकी वफ़ात 710 हिजरी में हुई। मरतबा साहिब कंज़ुद दक़ाइक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, इनका मरतबा अल्लामा इब्न कमाल पाशा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जो कि एक बहुत बड़े फ़क़ीह हैं, इन्होंने आपका शुमार, साहिब कंज़ुद दक़ाइक़ का शुमार तबक़ात फ़ुक़हा में छठे तबके में किया। जो फ़ुक़हा के 8 तबक़ात होते हैं, तो उसमें अल्लामा इब्न कमाल पाशा रज़ियल्लाहु अन्हु ने साहिब कंज़ुद दक़ाइक़ का शुमार छठे तबके में फ़रमाया। और मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा इल्म फ़िक़्ह और इसी तरह इल्म तफ़सीर में महारत ताम्मा रखते थे। इनकी जो तसानीफ़ हैं उसमें ये कंज़ुद दक़ाइक़ के अलावा और भी किताबें शामिल हैं। उसमें मदारिकुत तंज़ील, वाफ़ी, शरह काफ़ी और अल मनार, ये किताबें शामिल हैं। इस किताब के बारे में, कंज़ुद दक़ाइक़ के बारे में याद रखिए कि इस किताब का शुमार फ़िक़्ह हनफ़ी के मोतबर मुतून में किया जाता है। इस किताब पर लिखी गई शुरुहात व हवाशी की तादाद बहुत ज़्यादा है। किसी किताब की अहमियत का अंदाज़ा लगाना हो ना, तो उस किताब पर हवाशी कितने लिखे गए, उसकी शुरुआत कितनी हुई, तो उसको देखें तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी अहम तरीन किताब है। हिदाया को आप देखें, हिदाया की कितनी सारी शुरुआत लिखी जा चुकी हैं। मुख्तसर कुदूरी की शरह शुरुआत बहुत सारी लिखी गई। तो इसी तरीके से ये किताब कंज़ुद दक़ाइक़ की भी काफ़ी सारी शुरुआत हैं। और इस किताब की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि साल तालीफ़, यानी जिस साल इस किताब को लिखा गया, उस साल से लेके अब तक ये मर्ज उलमा है, और साल हर साल से ये निसाब में भी शामिल है। दरस निज़ामी के निसाब में भी इस किताब को शामिल किया गया है। और इस किताब की शुरुआत के नाम में अल बहरुर राइक़ और इसी तरह तबयीनुल हक़ाइक़। अब आ जाते हैं किताब की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल बुयूई, बुयू के बयान में किताब, बाब। कहते हैं, हुआ मुबादलतुल माली बिल माली बित्तरादी वयल्ज़मु बिईजाबिन व क़बूलिन व बिताआतिन। हुआ मुबादलतुल माली बिल माली बित्तरादी, यहाँ पे मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने बै की तारीफ़ को बयान फरमाया। बै की तारीफ़, बै क्या होती है? बै माल का माल के बदले बाहमी रज़ामंदी के साथ तबादला करना बै कहलाता है। माल का माल के बदले बाहमी रज़ामंदी के साथ, बितरादी, बाहमी रज़ामंदी के साथ तबादला करना बै कहलाता है। हुआ मुबादलतुल माली, वो है माल का तबादला माल के बदले बाहमी रज़ामंदी के साथ। ये हो गई बै की तारीफ़। माल क्या होता है? माल की तारीफ़ भी समझ लें। देखिए, माल की तारीफ़ समझने के लिए 3 चीज़ें याद रखें। माल वो चीज़ है जिसकी तरफ तबीयत का मैलान होता है, तबीयत खिंचती है उसकी तरफ। नंबर 2, माल वो चीज़ है कि उसकी हिफाजत करने वाले की जाती है, उस चीज़ की हिफाजत की जाती है। अब आप मुझे बताएं कि कोई पापड़ वगैरह, बिस्किट वगैरह हम खाते हैं, उसको हम रैपर को फेंक देते हैं, तो क्या उस रैपर की हिफाजत की जाती है? नहीं की जाती, तो इसका मतलब वो रैपर माल नहीं है। ठीक है, लेकिन जो उसके अंदर बिस्किट होते हैं उसकी हिफाजत की जाती है, इसका मतलब वो माल है। इसी तरह सोने चांदी की हिफाजत की जाती है, इसका मतलब माल है। पैसों की, रुपये की हिफाजत की जाती है, वो माल है। तो हर वो चीज़ जिसकी हिफाजत की जाती है, जिसकी तरफ तबीयत का मैलान होता है, और एक तीसरी चीज़, हाजत के वक्त के लिए उससे ज़ख़ीरा करना मुमकिन होता है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक़्त ये चीज़ काम आएगी, तो ज़ख़ीरा उसको किया जा सकता है, ये मुमकिन हो, ये होता है माल। तो हमने माल की तारीफ़ भी समझ ली, और बै की तारीफ़ क्या होती है वो भी हमने समझ लिया। ठीक है, बै जो है ये बा यबीउ से, बा यबीउ बाब दरब यदरिबु से है। ये तो आपको बै की तारीफ़ पता चल गई। माल का माल के बदले बाहमी रज़ामंदी के साथ तबादला बै कहलाता है। आगे कहते हैं, वयल्ज़मु बिईजाबिन व क़बूलिन व बिताआतिन। अब आपको बै के अरकान बता रहे हैं। कहते हैं कि बै के अरकान 2 हैं कि जिनसे बै लाज़िम हो जाती है। वो क्या है? वयल्ज़मु बिईजाबिन व क़बूलिन। बै लाज़िम हो जाती है ईजाब के साथ और कबूल के साथ। अच्छा, ईजाब क्या होता है और कबूल क्या होता है? इसको समझ लें। ईजाब कहते हैं मुतआकिदैन में से पहले का कलाम। मुतआकिदैन जो 2 मामला तय करने वाले हैं। बेचने वाले को बाय कहते हैं, और जो खरीदने वाला है वो मुश्तरी होता है। तो अब इन दोनों में से जो पहले कलाम करेगा वो ईजाब करेगा। अब दूसरा उसको कबूल करे या रद्द कर दे, ये उसके पास इख्तियार है। मिसाल के तौर पे, बेचने वाले ने कहा कि मैं ये 10 रुपये में तुम्हें कलम बेचता हूँ। अब मुश्तरी जो खरीदने वाला है, अब उसको इख्तियार है कि वो इसको कबूल करे या ना करे। अगर वो कहे कि हाँ मैं खरीदता हूँ, तो ये अब दूसरे का कलाम है, उसने कबूल कर लिया। कहे मैं कबूल नहीं करता, मुझे नहीं चाहिए, तो उसने उसको रद्द कर दिया। इसको वैसे ख़ियार कबूल भी कहते हैं, इंशाल्लाह आगे आएगा। ख़ियार कबूल क्या होता है? मुताकिदैन में से जब कोई बै का ईजाब कर दे, तो दूसरे को उसी मजलिस में उस बै को कबूल या रद्द करने का जो इख्तियार है, ये इख्तियार ख़ियार कबूल कहलाता है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हो गई। बै लाजिम क्या होती है? बै लाजिम किससे होती है? ईजाब से और कबूल से। वह भी ताआतिन। और बै ताआती क्या होती है? वो ये होती है बै फेली। बै फेली जो होती है उसको बै ताआती भी कहते हैं। अब बै की 2 किस्में होती हैं। एक तरह बै होती है कॉल के ज़रिए से, कहते हैं बेचने वाला कहता है मैंने तुम्हें ये कलम बेचा, खरीदने वाला कहता है मैंने खरीदा, इससे बै हो गई।
اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک بورڈ لگا ہوا ہے دکان کے باہر کہ 10 روپے کی ہے ہر چیز. آپ کوئی بورڈ دیکھ کے آیا, اس نے 10 روپے سامنے رکھے, کچھ بولا نہیں, اور کوئی بھی ایک چیز اٹھا لی, مثال کے طور پہ قلم اٹھا لیا اور وہ وہاں سے چلا گیا. جو بیچنے والا تھا اس نے پیسے لے لیا. اب دونوں میں سے کسی نے کچھ نہیں بولا, تو یہ بے فعلی کہلاتی ہے. فیل کے ذریعے جو چیز بیچی خریدی ہے. اب اس میں بھی بے ہو جائے گی, بے الزم لازم ہو جائے گی. بے تعاتی بے فعلی سے بھی بے لازم ہو جائے گی. کیوں لازم ہو جائے گی بھائی؟ ایجاب و قبول تو پایا نہیں گیا, تو کہا گیا کہ بھائی اصل چیز رضامندی ہے. ٹھیک ہے, دونوں کی رضامندی تو اس میں ہے, تو اس سے بھی بے ہو جاتی ہے بطاعت, مطلب بے تعاتی. آگے کہتے ہیں وَأَيٌّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقُبُولِ بَطَلَ الْإِجَابُ. یہ تھوڑا سا مسئلہ سمجھ لیں. اس میں یہ ہے کہ یہ جو ایجاب اور قبول کا کہا گیا, ایجاب و قبول یہ دونوں کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے. ایجاب کر دیا کسی نے کہ میں یہ قلم تمہیں 10 روپے میں بیچتا ہوں, اب دوسرا جو ہے نا وہ اگلے دن آ رہا ہے اور آگے بولتا ہے میں نے خریدا, تو یہ بے نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ بھائی مجلس تبدیل ہوگی. ایک مجلس میں دونوں ایجاب و قبول کریں گے تو بے درست ہوگی, ورنہ ایجاب باطل ہو جائے گا. یہی مسئلہ انہوں نے یہاں بتایا. ایون قام عن المجلس قبل القبول بطل الایجاب. ایون یہ اصل میں ہے ایو واحد, ایو واحد ان میں سے کوئی بھی ایک, قام عن المجلس کھڑا ہو جائے مجلس سے, بائع اور مشتری میں سے کوئی بھی ایک کھڑا ہو جائے, یعنی کہ مجلس, ایک مجلس کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ مجلس کی تعریف سمجھ لیں, مجلس مختلف ساعتوں کا وہ مجموعہ جس میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف اعراض نہ پایا جائے, اس کو کہتے ہیں مجلس. تو وَأَيٌّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ ان میں سے کوئی بھی ایک کھڑا ہو جائے مجلس سے قبل القبولی, قبول کرنے سے پہلے. مثال کے طور پہ کسی نے بولا تھا, کوئی شخص آیا کھڑا ہوا ہے, اس کو بولا, یہ بائے نے بولا میں نے تمہیں یہ قلم 10 روپے کا بیچا. اب وہ کھڑا ہوا تھا, اس نے اس کو قبول نہیں کیا اور وہ بیٹھ گیا. حالت تبدیل ہوئی یا نہیں؟ حالت تبدیل ہو گئی. تو مجلس کیا ہوتا ہے؟ مختلف ساعتوں کا وہ مجموعہ جس میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف اعراض نہ پایا جائے. اب جب اعراض پایا گیا تو اس کی حالت تبدیل ہو گئی, یعنی مجلس بدل گئی. تو قبل القبولی, قبول سے پہلے جب اس کی مجلس بدل گئی, مثال کے طور پہ کھڑا ہوا تھا, اس کو کہا کہ یہ تم قلم خریدتے ہو, وہ بیٹھ گیا, جواب دیا وغیرہ, اب اس کی مجلس تبدیل ہو گئی, تو اب اس کا جو ہے وہ ایجاب باطل ہو جائے گا. جو اس نے کہا تھا نا کہ میں نے تمہیں قلم یہ 10 روپے میں بیچتا ہوں, یہ ایجاب جو کیا تھا یہ باطل. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب دوبارہ اگر بے کرنی ہے تو اس کو دوبارہ سے ایجاب کرنا ہوگا, کیونکہ وہ بیٹھ چکا ہے, مجلس تبدیل ہو چکی. ولا بد من معرفت قدر ووصف ثمن غیر مشار لا مشار. اب یہاں سے مسئلہ سمجھ لیں. ایک تو ثمن کی بات ہوئی. ثمن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یاد رکھیے, ثمن اس قیمت کو بولتے ہیں جو متعاقدین بائع اور مشتری اپنی رضامندی کے ساتھ طے کرتے ہیں. مثال کے طور پہ بائع نے کہا کہ یہ مارکیٹ ویلیو اس کی 20 روپے ہے, تو میں یہ قلم آپ کو 20 میں بیچتا ہوں. تو مشتری نے کہا کہ نہیں بھائی مجھے یہ قلم آپ سے 10 روپے میں چاہیے, 10 روپے میں دینا ہے تو دیں. تو مشتری نے 10 روپے میں کہا, چلے بائع نے بولا چلو ٹھیک ہے میں آپ کو یہ 10 روپے میں بیچتا ہوں. اب یہ جو ان کے درمیان باہمی رضامندی کے ساتھ جو قیمت طے ہوئی, اس قیمت کا نام ثمن ہے. اور جو بازاری مارکیٹ کی ویلیو ہے, مثال کے طور پہ مارکیٹ میں قلم 20 روپے کا چل رہا ہے, تو جو مارکیٹ کی ویلیو ہے, مارکیٹ کا دام ہے, بازاری دام ہے, اس کو ہم قیمت بولتے ہیں. جو باہمی رضامندی سے ہم نے کسی چیز کی قیمت طے کر لی, میری چیز ہے میں آپ کو اتنے میں بیچ رہا ہوں, مشتری نے کہا میں خرید رہا ہوں, باہمی رضامندی سے طے ہوئی, تو یہ ہوتی ہے ثمن. اس قیمت کو ثمن کہتے ہیں. اور جو بازاری ریٹ ہے, مثال کے طور پہ کسی بھی موبائل کی اگر ہم مارکیٹ ویلیو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو موبائل سرچ پہ جا کے لکھتے ہیں کہ فلاں موبائل پرائس ان پاکستان, تو اس میں بتا دیتا ہے کہ بھائی فلاں موبائل مارکیٹ ویلیو یہ ہے. لیکن جب ہم خریدنے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سستا کر کے مل جاتا ہے, ہم اس سے خریدتے وقت جو ہے وہ کرتے ہیں, بارگیننگ وغیرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے, ایک بازاری جو دام ہے وہ قیمت ہے, اور جو باہمی رضامندی سے ہم طے کر لیں, آپ کی چیز ہے میں آپ سے اتنے میں لیتا ہوں, آپ نے کہا ٹھیک ہے میں بیچتا ہوں, تو باہمی رضامندی سے جو قیمت طے کی وہ ہوتا ہے ثمن. اب اس حوالے سے جو ثمن ہے اس کے مسئلے کو بیان کر رہے ہیں. جو ثمن ہے اس میں اس کی مقدار بتانا ضروری ہے یا نہیں؟ جو قیمت ہے, بھائی میں آپ سے یہ چیز کتنے میں خرید رہا ہوں, 100 میں خرید رہا ہوں, 200 میں, 300 میں, 400, 500, یہ بتانا ضروری ہے یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ وصفی ثمن, وصف سے مراد کرنسی, اس ثمن کی کرنسی کا بتانا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس چیز کے بارے میں اب یہاں سے یہ بیان شروع کر رہے ہیں کہ جو قیمت ہے اس کی مقدار قیمت, اور ثمن کا وصف یعنی کرنسی, یہ بتانا ضروری ہے یا نہیں. اس حوالے سے یہ آپ کو مسئلہ بتا رہے ہیں. ثمن کا پتہ چل گیا, قیمت بھی پتہ چل گیا. مبی ہوتی ہے, مبی اس چیز کو بولتے ہیں جس چیز کو بیچا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ میں نے کہا یہ قلم میں آپ کو بیچتا ہوں, تو یہ جو چیز میں بیچ رہا ہوں یہ مبی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں اس مسئلے پر کہ جو پیسے ہیں, جو ثمن ہے, اس کی قیمت کا اور اس کی کرنسی کا پتہ ہونا ضروری ہے یا نہیں. اس مسئلے کو آسان طور پہ آپ سمجھ لیں. یاد رکھیے کہ اگر ثمن مشار اور ثمن غیر مشار, ان دونوں میں الگ حکم ہے. ثمن مشار کیا ہے؟ کہ جب آپ مال دکھا کر کوئی چیز خرید رہے ہیں, مثال کے طور پہ میرے پاس 500 کا نوٹ ہے, اور 500 کا نوٹ نکال کے میں کوئی چیز خرید رہا ہوں کسی سے, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ 500 کے بدلے میں اس سے چیز خرید رہا ہوں. میں نے 500 کا نوٹ نکالا, یہ لیجیے بھائی مجھے فلاں چیز دے رہے ہیں. اب میں نے اس کو چیز دکھا دی,
ٹھیک ہے. تو جب مال دکھا کر خریدا جائے اس کو بولتے ہیں ثمن مشار. یہ اور اگر میں نے اس کو چیز نوٹ نہیں دکھایا، میں ایسی اس سے معاملہ طے کر رہا ہوں کہ بھائی فلاں چیز مجھے بیچو، کتنے کی بیچتے ہو، تو میں ابھی اس کو اپنی جو قیمت ہے وہ ثمن نہیں دکھا رہا، تو وہ ہوگا ثمن غیر مشار. یہ رہا ثمن غیر مشار. ٹھیک ہے. اب یاد رکھیے ثمن مشار اور غیر مشار کا ہم نے سمجھ لیا. یاد رکھیے ثمن جب مشار ہو نا، جب میں اس کو دکھا کے میں 500 کا نوٹ نکالا، بھائی فلاں چیز مجھے دے دو، یہ پیسے لے لو، جب میں اس کو دکھا کے خرید رہا ہوں، جب ثمن مشار ہے تو اب کچھ بھی بتانا لازم نہیں ہے کہ تم قیمت بھی بتانا ضروری نہیں کہ 500 میں آپ سے یہ چیز خرید رہا ہوں، اور یہ بھی بتانا ضروری نہیں کہ کرنسی روپیہ ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی بتانا ضروری نہیں کہ کرنسی کون سی ڈالر ہے روپیہ ہے، کیونکہ میں تو دکھا کے خرید رہا ہوں. تو جب ثمن مشار ہو تو کچھ بھی بتانا، قیمت اور وصف دونوں، مقدار اور قیمت دونوں کا بتانا ضروری نہیں ہے جب دکھا کے خریدیں. اچھا، اب اگر دکھا کے نہیں خریدیں، ثمن غیر مشار ہو، تو کیا مسئلہ ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ثمن غیر مشار ہے، یعنی آپ دکھا کے نہیں ویسے ہی طے کر رہے ہیں معاملہ، تو اب ضروری ہے لا بد من معرفت قدر و وصف ثمن غیر مشار. غیر مشار میں ضروری ہے کہ اس کی قیمت، مقدار بھی پتہ ہو کہ بھائی آپ فلاں چیز جو خرید رہے ہیں تو آپ اس کو بولیں کہ میں آپ سے 100 روپے میں خریدتا ہوں، 200 روپے میں. قیمت تو ہر صورت میں بتانا لازمی ہے جب ثمن غیر مشار ہو، تو قیمت بتانا لازم ہے. لیکن اگر قیمت نہیں بتائی تو پھر بے فاسد ہو جائے گی، بے ہوگی ہی نہیں. ٹھیک ہے. بے فاسد ہو جائے گی اگر آپ نے قیمت ہی نہیں بتائی ثمن غیر مشار میں، جب آپ اس کو دکھا کے نہیں خرید رہے. لیکن اور اگر آپ نے قیمت بتا دی ہے اور اس کی کرنسی نہیں بتائی، تو اب اس میں دو صورتیں. اگر ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی ایک کرنسی غالب ہے تو بے ہو جائے گی. اگر ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی ایک کرنسی غالب ہے تو بے اس کی ہو جائے گی. مثال کے طور پہ پاکستان میں روپیہ ہی چلتا ہے. اب کراچی کی دودھ والے کی دکان پہ جا کے میں نے صرف یہ بولا 100 کا دودھ دو، 100 کا بولا، روپے نہیں بولا، کرنسی نہیں بتائی، صرف بولا 100 کا دودھ دو، تو اب وہ مجھے جو ہے بے درست ہو جائے گی. کیوں ہو جائے گی؟ کیونکہ یہاں پہ ایک ہی کرنسی غالب ہوتی ہے کہ وہ روپیہ ہے، اور سب کو پتا ہے کہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں رکشے والے کو بولتے ہیں بھائی 200 لے لو، 200 روپے نہیں بولتے، 200 لے لو وہاں جانے کا. تو اب جب میں نے صرف مقدار بتائی، کرنسی نہیں بتائی، اور یہاں پہ ایک ہی کرنسی غالب ہے پاکستان میں، تو اب بے درست ہو جائے گی، بے صحیح ہو جائے گی. لیکن اگر ایسی جگہ ہیں جہاں پہ کرنسیاں مختلف چلتی ہیں اور ثمن غیر مشار پہ ہم معاملہ طے کر رہے ہیں، ثمن غیر مشار ہے اور کرنسیاں مختلف ہوتی ہیں، تو اب کرنسی بتانا بھی لازم ہوگا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا؟ کرنسی بتانا بھی مجھ پر لازم ہو جائے گا. لا بدہ ضروری ہے. لا بدہ کا معنی نہیں ہے کوئی چارہ کار، لا بدہ نہیں ہے کوئی چارہ کار، معنی ضروری ہے. معرفت قدر، معرفت ہونا، پہچان ہونا قیمت کی کہ کتنی قیمت میں معاملہ طے ہو رہا ہے. وہ وصف ثمن، اور ثمن کی، کرنسی کا، کہ وہ کرنسی روپیہ ہے، ڈالر ہے، پاؤنڈ ہے، ریال ہے، درہم ہے، کیا ہے؟ غیر مشار. غیر مشار میں ضروری ہے قیمت بھی پتہ ہو اور ثمن کا وصف، کرنسی بھی پتہ ہو. وصف کے حوالے سے میں نے ذکر کر دیا. لا مشار، اور جب وہ دکھا کے خرید رہا ہے اپنا مال، 500 جیب سے نکال کے سامنے دکھا دیے بھائی یہ لو پیسے اور مجھے یہ دے دو. ڈالر، امریکہ میں ڈالر نکال کے دکھا دیا بھائی یہ لو ڈالر مجھے فلاں، مثال کے طور پہ پاکستان میں یہ ڈالر نکال کے دکھا دیا بھائی یہ لو اور مجھے فلاں چیز دے دو. تو جب دکھا کے خرید رہا ہے تو اب اس پر یہ بتانا ضروری نہیں. لیکن اگر اس کو دکھا کے نہیں، غیر مشار میں خرید رہا ہے، تو قیمت بھی بتائے گا اور وصف ثمن. ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایک ہی کرنسی غالب ہے تو کرنسی بتائی نہیں تو بھی بحث درست ہو جائے گی. لیکن اگر ایسی جگہ ہے جہاں پہ مختلف کرنسیاں چلتی ہیں، مثال کے طور پہ کوئی ایئرپورٹ پر ہے یا بینک وغیرہ میں جہاں پہ مختلف جو ہے نا وہ کرنسیوں کے تبادلے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو وہاں جا کے اگر کوئی کرنسی نہیں بتاتا، صرف قیمت بتاتا ہے، تو بھی بے درست نہیں ہوگی. تو کرنسی وہاں بتانا ضروری ہے جہاں پر مختلف کرنسیاں ہوتی ہیں. بس بتانا، کرنسی بتانا صرف وہاں پر ضروری ہے جہاں پہ مختلف کرنسیاں ہیں. اگر مختلف نہیں، ایک ہی کرنسی چلتی ہے تو کرنسی بتانا لازم نہیں. لیکن قیمت کا بتانا ہر جگہ ضروری ہوگا. اگر قیمت نہیں بتائے تو بے فاسد ہوگی. یہاں تک مسئلہ کلیئر ہو گیا. آگے چلیں. آگے کہتے ہیں وَصَحَّ بِثَمَنٍ حَالٍ، اور صحیح ہو جائے گی بے ثمن حال، یعنی نقد قیمت کے ساتھ، نقد ثمن کے ساتھ. نقد قیمت کوئی دے رہا ہے کیش، یوں سمجھ لیں آسان، کیش معاملہ کرنے میں صحیح ہے بے. وَبِأَجْلٍ مَعْلُومٍ، یعنی کہ ادھار، معلوم مقررہ مدت تک، اس کے ساتھ بھی بے صحیح ہے، یعنی ادھار بھی صحیح ہے. جبکہ معلوم، معین ہونی چاہیے اور معلوم مقدار ہو. کہ بھائی مثال کے طور پہ ادھار لیا میں نے 10 روپے، تو 10 روپے کا آپ سے قلم لیا، اس کی قیمت میں آپ کو 2 دن بعد دوں گا. یہ دن بتانا ضروری ہے کہ کب دوں گا. اگر نہیں بتایا تو فاسد ہو جائے گی. لیکن معلوم ہونا، معلوم بتا دیا، معین کر دیا کہ اتنی مدت تک میں آپ کو قرضہ دوں گا، 2 مہینے، جو بھی طے کرے، تو معلوم اس پہ ادھار رکھ سکتے ہیں. وَمُطْلَقُهُ عَلَى النَّقْدِ الْغَالِبِ، اور مطلق ثمن مطلق یعنی کہ نقد رقم کو محمول کیا جائے گا نقد غالب پر. یعنی جو کرنسی اس جگہ پر غالب ہے، جو چلتی ہے، پاکستان میں روپیہ چلتا ہے، تو بھائی وہی اسی کا معاملہ ہوگا، اور وہی رقم آپ نے ادھار کرتے ہوئے اگر وہ کی ہے تو وہی جو نقد غالب ہے اسی کا معاملہ کرنا ہوگا اور وہ دینی ہوگی. اور یہ مسئلہ انہوں نے بتا دیا. وَإِنْ اخْتَلَفَتِ النُّقُودُ فَسَدَ إِن لَّمْ يُبَيَّنْ، اور اگر مختلف
یہ نقود نقد کی جمع ہے اور جمع مکسر ہو گئی، اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں، تو اسی وجہ سے واحد مؤنث یہ فعل آ گیا۔ لیکن بہرحال یہاں پہ مسئلہ سمجھیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر مختلف، یہ شرط ہے کہ اگر مختلف ہوں کرنسیاں نقود، تو فسدہ، ایسی جگہ ہے جہاں مختلف کرنسیاں چلتی ہیں تو پھر فسدہ بے فاسد ہو جائے گی، اِن لم یبین، کہ اگر اس نے ظاہر نہ کیا، ظاہر نہ کیا جائے کسی بھی ایک کرنسی کو، اگر ظاہر نہیں کیا گیا ایک کرنسی کو تو فاسد ہو گئی، جہاں پہ مختلف کرنسیاں چلتی ہیں، جیسے ایئرپورٹ کی میں نے مثال دی۔ اب آ جاتے ہیں کھانے کی بے کے حوالے سے یہ کلام کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں وَيُبَاعُ الطَّعَامُ، اور بے کھانے کی جاتی ہے کیلن، ناپ کر، وجزافن، اور اندازے سے، وَبِإِنَاءٍ أَوْ حَجَرٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُدْرَ قَدْرُهُ، اور کھانے کی بے ناپ کر بھی درست ہے، جزافن اندازے کے ساتھ بھی درست ہے، ناپ کر بھی درست ہے، تول کر ترازو کے بغیر مخصوص برتن میں، اسی طرح اندازے سے بھی بے کے صحیح ہونے کے لیے، یاد رکھیں جزافن جو کہا نا اندازے سے، اس کے صحیح ہونے کے لیے، اندازے سے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ جب اس کی خلاف جنس سے بے کر رہے ہوں۔ یہ مسئلہ انشاءاللہ آگے کلیئر ہو جائے گا، لیکن اس کو فی الحال اتنا یاد رکھیں، جب اندازے سے ہو تو خلاف جنس سے بے ہونی چاہیے۔ وَبِإِنَاءٍ أَوْ حَجَرٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُدْرَ قَدْرُهُ، اور برتن کی معین برتن اور معین پتھر کے ساتھ جس کا وزن معلوم نہیں، ایسا معین پتھر جس کا وزن معلوم نہیں ہو تو اس کے ساتھ بھی کھانے کی بے درست ہے، صحیح ہے۔ اب جو ہے وہ آ جاتے ہیں اناج کا ڈھیر، اس کی بے اگر کر رہے ہیں تو اس کی بے کا طریقہ، ومن باع صبرتن، اور اگر بیچا ڈھیر کو بیچا، کل سائن، اس طرح بیچا کہ ہر سا یا وزن سے کر لیں، ہر ایک کلو وزن، یہ سا جو ہے مخصوص پہلے کے زمانے کا ایک پیمانہ تھا وزن کا، تو اب کے زمانے میں کلو ہے، تو اس کو ہم کرتے ہیں کل سائن کے ہر کلو بدرہم، ایک درہم کے بدلے۔ اس طرح ڈھیر میرے پاس اناج کا لگا، مثال کے طور پہ چاول کا گودام ہے، اور میں نے کسی کو اس طرح بیچا کہ بھائی آپ کو میں یہ چیز اس طرح بیچتا ہوں کہ ہر کلو، اس ڈھیر میں سے ہر کلو میں آپ کو ایک درہم کا بیچتا ہوں، صح فی سائن، تو امام اعظم کے نزدیک یہ صحیح ہوگا صرف ایک کلو کے اندر، صرف ایک کلو کی بے درست ہوگی پورے ڈھیر میں سے، باقی آپ جو بے کریں گے وہ فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ امام اعظم کی دلیل وہ یہ ہے کہ مشتری کو کل ڈھیر کا وزن ہی نہیں پتا کہ بھائی اس کل ڈھیر کا وزن کتنا ہے، اس میں جہالت پائی جا رہی ہے، اور اس طرح معاملہ کیا کہ بھائی یہ پورا ڈھیر ہے، ہر کلو میں آپ کو ایک جو ہے وہ ایک درہم کا بیچتا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وزن میں جہالت ہے، مشتری کو کل وزن کا نہیں معلوم، تو اگر مشتری کے پاس کل گلے کے ڈھیر کے مطابق رقم نہ ہوئی تو آخر میں کیا ہوگا، لڑائی جھگڑا فساد لازم آئے گا۔ اس وجہ سے امام اعظم کے نزدیک صرف کہا کہ ایک کلو میں جائز ہے، آپ اس ڈھیر میں سے ایک کلو کی بے کر لیں، یہ جائز، باقی میں ناجائز۔ اور امام اعظم رضی اللہ عنہ اس کو ایک شرط کے ساتھ صحیح مانتے ہیں، وہ کیا کہ اسی مجلس میں اگر وہ پورے ڈھیر کو تول لیں تو وزن کی جہالت ختم ہو جائے گی، تو پھر اب بے صحیح ہو جائے گی، یا بائے بتا دے کہ بھائی کل ڈھیر اتنا ہے تو اب بے صحیح ہوگی، اب مشتری کو اختیار ہے وہ لے یا نہ لے، ٹھیک ہے۔ امام اعظم اس شرط کے ساتھ صحیح مانتے ہیں کہ یا تو اسی مجلس میں آپ اس پورے ڈھیر کے وزن کو تول دیں، یا پھر یہ ہے کہ بھائی بائے بتا دے کہ یہ اتنا ڈھیر جو ہے وہ اتنا اس کا وزن ہے۔ اور صاحبین کے نزدیک تمام میں جائز ہے، ایک کلو میں بھی جائز ہے، اس کے علاوہ جتنا بھی وہ ایک کلو جو ہے وہ ایک درہم کے بدلے میں جتنا بھی کلو لینا چاہے تو سب میں جائز ہوگا۔ صاحبین کی دلیل کیا ہے، صاحبین کہتے ہیں کہ جہالت اگرچہ ہے، وزن معلوم نہیں ہے پورے ڈھیر کا، لیکن اس کو دور کرنا تو متعاقدین پر ہے نا، بائے مشتری دونوں جو معاملہ کر رہے ہیں تو وہ رضامندی سے دو بعد میں بھی طے کر سکتے ہیں۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو مضبوطی کے اعتبار سے دلیل ہے وہ امام اعظم کی مضبوط ہے، لیکن کیونکہ آسانی کے لحاظ سے فتویٰ جو ہے وہ اور عمل صاحبین کے قول پر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ ہمارا کلیئر ہو گیا۔ آگے کہتے ہیں ولو باع سلۃ او ثوبا، یہ مسئلہ تھا ڈھیر اناج کا لگا ہوا ہے اس کی بے کا۔ اب آگے جو بتا رہے ہیں بکریوں کا ریوڑ، ولو باع، اور اگر بیچا بکریوں کا ریوڑ، او ثوبن، یا کپڑے کا ڈھیر، کل شاتن، اس طرح بیچا کہ ہر بکری، او ذراعن، ذراع یہ مخصوص، جس طرح آج کے دور میں کپڑوں کو ناپنے کا گز ہوتا ہے پیمانہ، تو پہلے کے زمانے کا ایک مخصوص پیمانہ تھا، ذراع کہتے تھے اس کو، تو بہرحال اس دور میں ہم اس کو گز سے سمجھتے ہیں۔ او ذراعن بدرہم، ہر بکری کو بیچا اور ہر ایک گز کو بیچا ایک درہم کے بدلے، تو امام اعظم فرماتے ہیں فسد فی الکلی، تو یہ بے کل میں ہی ناجائز ہے، آپ ایک گز بھی کپڑا نہیں خرید سکتے اور ایک بکری کو بھی نہیں لے سکتے، تو ادھر تو ایک میں بھی جائز نہیں کہہ رہے، پچھلے اس میں ڈھیر میں جو تھا وہ ایک کلو جائز کہہ رہے تھے امام اعظم، اس میں کہہ رہے ہیں کل میں ہی ناجائز ہے۔ ولو سمى الکل صح فی الکل، اگر اس نے کل کو بیان کر دیا کہ بھائی کل اتنی بکریاں ہیں اور کل اتنے کپڑے ہیں، آپ کو میں اتنے میں بیچتا ہوں، تو پھر اب تمام میں صحیح ہے، تمام میں جائز ہو جائے گی، بے صحیح ہو جائے گی۔ ولو سمجھ، اگر ذکر کر دیا اس نے کل کو کہ کل بتا دیا بھائی اتنا جو ہے نا اتنی بکریاں ہیں، مثال کے طور پر اس نے بولا 100 بکریاں ہیں اور میں آپ کو ہر بکری اتنے کے عوض دیتا ہوں، تو اب درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر نہیں بتایا اور ریوڑ ایسی لگا ہوا ہے بکریوں کا اور ہر بکری اس طرح بیچی کہ ایک درہم کے بدلے، تو اب جب پتہ نہیں ہے کتنی ہے تو پھر اب فاسد ہوگی تمام میں۔ دیکھیے اس مسئلے کو تھوڑا سمجھیں، اس میں کیوں وہ ایک بھی جائز نہیں کر رہے،
کہ پہلے پچھلے میں اناج میں تو بھائی کہہ رہے تھے کہ 1 کلو آپ لے سکتے ہیں، اس میں تو جو بکریوں کا معاملہ ہے اور کپڑے کا معاملہ ہے اس میں ایک میں بھی جائز نہیں کر رہے۔ اچھا یاد رکھیے کہ بکریوں میں کیوں جائز نہیں کہا، اس لیے کیونکہ اگر ایک میں جائز رکھتے تو بائے کہتا کہ میں کمزور والی بیچوں گا، مشتری کہتا میں نے اچھی والی لینی ہے، تو اسی لیے ناجائز ہی رکھا۔ اور اسی طرح جو کپڑے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، کپڑا ایک طرح کی کوالٹی کا نہیں ہوتا، کیونکہ ہاتھوں سے کپڑے وہ کیے جاتے تھے، جو بھی معاملات ہوتے تھے ہاتھوں کے ذریعے ہوتے تھے، تو ایک ہی کپڑے میں لو کوالٹی کا کپڑا بھی ہے، ہائی کوالٹی کا کپڑا بھی ہے، تو اسی لیے کہا کہ جب کپڑے کا ڈھیر ہے اس میں سے لینے کی باری آتی، مشتری کہتا مجھے اچھی کوالٹی والا دو، بھائی کہتا میں تو لو کوالٹی والا دوں گا، تو اسی لیے کہا کل میں ہی بے جو ہے نا وہ ناجائز ہو جائے گی۔ تو امام اعظم کی دلیل اس پر بھی مضبوط ہے، لیکن صاحبین کے نزدیک اس میں بھی تمام میں جائز ہے، چاہے آپ ایک بکری لیں، چاہے 2 لیں، چاہے 10 لیں، تو تمام میں صاحبین کے نزدیک جائز ہوگا، اور امام اعظم کے نزدیک ناجائز، ایک بھی نہیں لے سکتے جب تک کل کا معلوم نہیں، اگر کل اس نے بیان کر دی تو پھر کل میں صحیح ہو جائے گی۔ اور امام اعظم کی دلیل مضبوط بھی ہے، لیکن جو صاحبین کا قول ہے فتویٰ اسی پر آسانی کے لحاظ سے دیا جاتا ہے، فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے اور عمل بھی اسی پر ہے۔ تو یہاں تک ہم نے اس کو دیکھ لیا، انشاءاللہ آگے جو اگلے مسائل ہیں ہم اس کو اگلے اس میں سبق میں کریں گے۔ آج پہلا سبق تھا، اس میں صاحب کنز الدقائق وغیرہ کا تعارف وغیرہ، اور جو نئی چیزیں تھیں کچھ جو اس کی اصطلاحات، مال کی تعریف وغیرہ، بائع مشتری اور نئی چیزیں تھیں، اس وجہ سے آج پہلی کلاس لمبی ہو گئی، تو انشاءاللہ اب سے جو ہے وہ اگلی کلاسوں میں مختصر جو چیزیں اس میں بیان ہو گئیں وہ آگے بیان نہیں ہوں گی، اور صرف ہم مسائل اور عبارت کو لے کے چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔